अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब, मैं हूं फैसल अब्बासी। इसके अलावा साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त गैर मामूली तौर पर सियासी हलचल है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम कुछ देर पहले पहुंची है मौलाना फजल रहमान के घर। ये धरना, ये आज़ादी मार्च, इसका क्लाइमैक्स, इसका एंड क्या होने वाला है, और अगर होने वाला है तो क्या हो सकता है, इससे मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी गैर मामूली पेशरफ्त जो गैर मामूली सियासी हालात में हुई है, मरियम नवाज़ साहिबा, ज़मानत पर उनको रिहाई मिल गई है। और इसके साथ साथ नून लीग के अंदर के हल्के क्या कह रहे हैं, JUFA का मौक़िफ़ क्या है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, ये सारे मामलात आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। निज़ामी साहब, सबसे पहले आपसे जानेंगे मरियम नवाज़ साहिबा की ये रिहाई और फिर ये जो गैर मामूली हालात, सियासी हालात क्योंकि मामूल के मुताबिक तो नहीं है, हलचल तो है, इन हालात में क्या कोई देखिए, दरअसल बात यह है कि ये सेहत की बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ की जो सेहत है उनकी लुक आफ्टर के लिए उन्होंने उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ज़मानत दी है जी। आउट ऑफ द ब्लू जाके कोर्ट ने फेवर किया है एक्स्ट्रा लीगल तरीके से, या कोई इसकी सॉलिड बुनियादें मौजूद हैं? आप फरमा रहे थे कि कुछ बातें हो रही हैं कि ये सियासी फैसला है, तो उस पर तो मैं कुछ भी कमेंट करने के इस वक्त पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो इन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके बारे में केसेस बनाए गए हैं, वो तो यकीनन सियासी हैं। और जब भी सियासतदानों के केसेस अदालतों में आते हैं तो बहुत सारे माजी की तारीख उठा के देख लें, जो भी फैसले होते हैं समहाउ वो नॉर्मल डगर से हट के फैसले होते हैं। जैसे भुट्टो साहब का फैसला था, उसमें वो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो क्या दुनिया की तारीख का वाहिद फैसला है जहाँ पे कि जो टेस्टमनी अप्रूवर की थी, अप्रूवर की टेस्टमनी पे किसी को एक्सट्रीम पनिशमेंट दी गई हो और सजाए मौत दे दी गई हो, क्योंकि जहाँ पे सिर्फ टेस्टमनी होती है अप्रूवर की, वहां पे हमेशा उम्र कैद दी जाती थी। ये कभी नहीं हुआ कि सजाए मौत दे दी जाए, लेकिन वहां पे दे दी गई। अब उस फैसले को भी अगर हम, चलो सियासी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इरफान कादिर साहब, मामला था, मैं तो खैर वकील नहीं हूँ आपकी तरह, फाजिल वकील है, उसको तो कहते हैं कि ना किसी लीगल डॉक्यूमेंट में कोर्ट की जाता है, बल्कि हम तो अक्सर उसको जुडिशल मर्डर से ताबीर करते हैं, बल्कि जो भुट्टो साहब के उस वक्त मुखालफिन थे और बिला वास्ता तौर पे उनकी फांसी के फरीक भी थे वो एक किस्म के, वो भी अब ये कहते हैं कि वो ये फैसला जो है वो सारे इंसाफ के तकाज़ों की नफ़ी थी। लेकिन ये जो मरियम वाला फैसला है, इसके बारे में ज़रा बताएं ना आप हमें। हाँ, इसके मैं बताता हूँ आपको कि ये जो फैसला है एसेंशली, ये जो चौधरी शुगर मिल है, ये भी असासा जात के बारे में है कि जी ये जो असासा जात थे ये भी जाहिर नहीं किए गए, लिहाजा एक नया रेफरेंस बन गया। अब असासा जात पे ऑलरेडी 3 रेफरेंसेस जो हैं इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत फाइल कर दिए गए, जबकि आइन की रूह से सिर्फ एक रेफरेंस फाइल हो सकता है। तो ये भी कोई, ये आपने पहले भी बात की थी बहुत अर्सा पहले, पहले भी की थी, ठीक है ना जी। और ना सिर्फ 3, अब ये जो चौधरी शुगर मिल है ये चौथा है जी। और ये भी आप देखेंगे कि बहुत सारे रेफरेंसेस जो लोगों के खिलाफ, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ फाइल हुए, तो वहां पे तफ्तीश के दौरान और रेफरेंस के दौरान, जबकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में रेफरेंस चल रहा था, किसी को, इन लोगों, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर मियां नवाज शरीफ को उस वक्त अरेस्ट किया गया जबकि वो ऑलरेडी पाबंदे सलासल थे, जो कि बड़ी एक अजीब सी बात थी। और मरियम साहिबा जो है वो भी कोई ऐसी एलिगेशन नहीं थी कि जी वो तफ्तीश से भाग रही हैं या वो मुल्क से भाग रही थी। जी। मैं तो समझता हूँ कि उनको पहली सूरत में तो उनको अरेस्ट ही नहीं किया जाना चाहिए था। ठीक है इरफान साहब, तो अरेस्ट कर लिया जी। तो ये कहना कि कोर्ट के नोटिस में या ज़ेन में ये तमाम चीजें नहीं होंगी। कोर्ट जब अपनी स्वादीद इस्तेमाल करता है तो ये ठीक है कि वहां पे उन्होंने लिख दिया कि वो ताकि अपने वालिद को अटेंड कर सके, लेकिन कोर्ट के ज़ेन में मेरिट्स भी होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। हमेशा अपनी डिस्क्रेशन जब एक्सरसाइज करता है इस तरह के केसेस में, तो फिर मेरिट्स को देख के करता है, और अगर मेरिट्स जो है वो इतने अच्छे ना हो केस के किसी की, तो फिर कोर्ट जो है एक कॉशन एक्सरसाइज करता है और एक लीनियंट व्यू लेता है
اور وہ ٹھیک ہے عرفان صاحب اس سے متعلق مزید بات کرتے ہیں. آپ کا کہنا ہے عرفان صاحب سے بات کرتے ہیں. سمہو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عرفان صاحب کا سمہو کیا بلکہ پوری طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرٹ پہ ان کی نظر میں یہ فیصلہ ہے. میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب. مریم نواز صاحبہ کو بالآخر ضمانت پہ رہائی مل گئی ہے. ابہام بہت سے ہیں نون لیگ کی پالیسی کو لے کے اور بالخصوص یہ جب سے آزادی مارچ ہوا ہے. کیا مریم نواز کی رہائی کے بعد نون لیگ کا کوئی پالیسی شفٹ بھی ہونے جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلیئر کرتا جاؤں جس طرح نظامی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ یہ پیورلی میرٹ پہ ایک کا فیصلہ ہوا ہے. اور دوسرا نمبر پہ جو ہم نے درخواست دی تھی ارلی ہیئرنگ کی وہ دونوں اکٹھی کرتے ہوئے درخواست دونوں کو سنا گیا اور میرٹ پہ ضمانت مریم نواز شریف صاحبہ کو ملی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تو میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے نہ صرف جماعت کو پسند ہے، یقیناً وہ ان کی بیٹی ہیں اور باپ سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو جو میاں صاحب کی صحت اسٹیبل ہوگی تو اس کے بعد سیاسی ایشوز جو ہیں وہ یقیناً ڈسکس ہوں گے اور اس میں اپنا وہ رول ادا کریں گے. میاں صاحب ایک میرا ذہن میں سوال آتا ہے کہ آج جو آپ کی ریبر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں مولانا نے اس بات پہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھئی یہ ہم نے اکٹھے مل کے فیصلہ کیا تھا آزادی مارچ کا اور اب جو وہ جلسے کی صورت اختیار کی اور آج بھی ان کو اس چیز پہ کچھ تھوڑا سا وہ تھا تشویش تھی کہ شہباز شریف شریک نہیں ہوئے. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے عزائم کے اور مقصد کے تو ساتھ ہیں لیکن بھرپور طریقے سے ساتھ بھی نہیں دے رہے؟ یہ کس قسم کی دو عملیہ یا دوغلی پالیسی ہے؟ نہیں نظامی صاحب پہلے تو میں یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جماعت میں مختلف آراء تو آپ کے علم میں جی ہاں چلتی آ رہی ہیں مگر اس بات پہ سب کا کنسنسس تھا اور ہے کہ جو فیصلہ میاں نواز صاحب نے کر لیا اس کے بعد جو کسی کی دوسری رائے بھی تھی وہ بھی ختم ہوگی. اب آزادی مارچ میں مسلم لیگ نون نے بھرپور حصہ بھی لیا اور شہباز شریف جو ہیں وہ کنٹینر پر تقریر کرنے کے لیے بھی گئے. جو لوگوں کے مختلف آراء آ رہی تھی کہ وہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے وہ بھی یقیناً گئے اور ان کے جتنے سیاسی مطالبات ہیں یا جو بھی وہ بات آئی ان کی کر رہے ہیں یقیناً وہ بات تو وہی کر رہے ہیں جو نواز شریف کرتے آ رہے ہیں پچھلے 5 سالوں سے طور پر. تو جہاں تک تعلق ہے مولانا صاحب کی ناراضگی کا تو میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے مگر ایک حقیقت ہے کہ آج کی میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے جو موقف ہے بالکل ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اور ہر طریقے سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. یہی اتفاق کی بات ہے میرے شعر میں بھی یہی. جی یہ معاملہ ہے. نظامی صاحب ویسے ایک بات وڈ ڈیو ریسپیکٹ میاں صاحب سے اور نون لیگ کی قیادت سے عوام اس پالیسی کو اب سمجھ چکے ہیں. ہاں وہ پیپلز پارٹی تو بہت ذہین ہو چکے ہوئے ہیں. بالکل. اچھا عرفان قادر صاحب آپ سے میں وہ جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہاں میں آگے چلاتا ہوں اس کو کہ محترمہ مریم نواز کا جو فیصلہ ہے وہ یہ جو اس کی جو آپ نے بات کہی نا اس سے مجھے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا عدالت کے ذہن میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ عین جب مولانا کے دھرنے کا مینس جو ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے آپ نے ان کو ایک پرانے کیس میں یہ جو چودھری شوگر ملز والا ہے منی لانڈرنگ کا مرتکب ہونے کے حوالے سے ان کو گرفتار کر لیا بلکہ ایسا گرفتار کیا کہ وہ کوٹ لکھپت اپنے والد صاحب کو ملنے گئی تھی تو وہاں سے ان کو اریسٹ کیا گیا. اور پھر جس انداز سے میاں نواز شریف کی تو انہوں نے بیل کی کوئی ایسی مخالفت نہیں کی نیب نے لیکن یہاں تو انہوں نے بھرپور مخالفت بھی کی. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اس کا ایک سیاسی منظر تو یہی ہے کہ لگتا ہے کہ
محترمہ مریم جو ہے اٹ از دی ریڈ ریگ ٹو دا بل. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہائی ٹریزن اگر بنتا تھا تو صرف مشرف صاحب کے خلاف تو نہیں بنتا تھا. جی 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 99 میں جن لوگوں نے وہ جو اس وقت جو ٹیک اوور ہوا تھا اور پھر عدالتوں کے چیف جسٹسز جو تھے اور بعد میں جو دوبارہ جو 2007 میں جو ایمرجنسی پلس آئی تھی تو وہاں پہ وہ تمام جو کریکٹرز تھے وہ تمام اس پہ پھر شامل کیے جانے چاہیے تھے. ان کو تو شامل نہیں کیا گیا, لاپ سائیڈڈ آرڈر کیا گیا. اور جب عدالتوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آرڈر لاپ سائیڈڈ ہے تو پھر جنرل مشرف پاکستان سے باہر بھی چلے گئے اور جنرل مشرف نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے جنرل رحیل کا نام بھی لیا اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی وجہ سے باہر بھی چلا گیا. اور عدالتوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ ویک فوٹنگ پہ تھے, لہذا جنرل مشرف کے کیس کو وہ آگے لے کے چل نہیں سک رہے, گو کہ وہ معاملہ ابھی لنگر آن کر رہا ہے. تو اس طرح کے فیصلے, اس طرح کے کنٹیمپٹ پٹیشن اور یہ تمام جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فائلیں پڑی رہتی ہیں, کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا اور کوئی بھی آپ سرٹن اسٹیج پہ آ کے یہ رک جاتے ہیں. وہاں عرفان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. جی 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 میں رہا ہوں. جی یہ آج کل بڑی یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ نیب کا ادارہ جو ہے یہ بنائی اس لیے تھا تاکہ سیاستدانوں کو کی لائلٹیز تبدیل کی جائیں, ان کو دیوار سے لگا کر ان سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے. تو آپ تو خود اس ادارے میں رہے, آپ بتائیے کہ یہ اگر نیب کا ادارہ اتنا ہی برا تھا تو اس کو پھر سیاسی حکومتوں نے اس کے بعد دوام کیوں بخشا؟ ان کی جو موجودہ چیئرمین ہے یہ پی 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 اور پی ایم ایل این کی اشیر بات سے یہ لگے, یہ کرٹکس یہ کہتے ہیں. تو آپ کیا رول دیکھتے ہیں نیب کے ادارے کا؟ کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی سلیکٹیو ہے اور ہمیں بھی لگتی ہے. جی جہاں تک سیاسی حکومتوں کا تعلق ہے یہ تو حقیقت ہے کہ سیاسی جو حکومتیں ہیں یا سیاسی جو دھڑے ہیں, خاص طور پہ وہ سیاستدان, وہ سیاسی گروپس جو کہ پارٹیاں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں وہ آپس میں ہر وقت لڑتی رہتی ہیں, ان کے لڑائی جھگڑے جاری رہتے ہیں. اور یہ معاملہ ہم پچھلے بہت سارے سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ نیب میں کمپلینٹس لے کے آتے ہیں اور پھر اس میں بالکل نیب کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نیب استعمال ہو جاتا ہے اور اس سے پاکستان کی سیاست میں بہت اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. یہ بالکل فیکٹ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہنا کہ نیب نے کچھ نہیں کیا یہ غلط ہے, کیونکہ جب جنرل مشرف نے نیب بنائی تھی تو اس کے بعد جو سب سے اچھا کام نیب نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ بہت لارج اسکیل جو میگا اسکیمز تھے گرینڈ کرپشن کے, جہاں پہ کہ پبلک ایٹ لارج کے ممبرز کو ڈیفراڈ کیا گیا تھا, وہ میسو ریکوریز جو ہیں نیب کے ذریعے ہوئی تھی. اور پھر جہاں تک بینکس ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں نیب نے بڑا اہم کردار ادا کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں نیب کے میرٹس تھے وہاں کچھ ڈی میرٹس بھی تھے. ان ڈی میرٹس میں یہ بھی تھا کہ کچھ حد تک کنٹرول کیا گیا, جو کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا. اور اسی طرح سے کچھ اور بھی معاملات تھے جہاں پہ کہ میں سمجھتا ہوں نیب کو نہیں آنا چاہیے تھا. سرکاری افسروں کا معاملہ, سرکاری افسروں کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اوپر نیب نے آ کے تو مس یوز آف اتھارٹی کو اس قدر ایکسٹینڈ کر دیا کہ جو ان ایڈورٹنٹ ایکٹس تھے, جہاں پہ کوئی کرمنالٹی نہیں تھی, جہاں کوئی کک بیکس انوالوڈ نہیں تھے, جہاں پہ کوئی کرپشن منی انوالوڈ نہیں تھی, وہاں پہ بھی نیب نے ان کے خلاف کیسز بنائے, ان کا انیشیٹو ختم کر کے رکھ دیا. سیاسی حکومتوں کو انیشیٹو. ٹھیک عرفان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ملی جلی جو نیب کی طرف سے کارروائیاں رہی ہیں اس کی وجہ سے نیب کی ساکھ بھی متاثر ہوئی ہے. میاں جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جاوید صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شارٹلی سے, بس ان سے پوچھ لیں. شارٹلی بتائیں جاوید صاحب, یہ بتائیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب والا آج فیصلہ ہے انٹرپول انہیں گرفتار نہیں کرے گا, اس کے بارے میں کیا کریں؟ یا بریک کے بعد, یا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میاں صاحب آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, میاں جاوید صاحب سے ہم جاننا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے اسحاق ڈار صاحب والا جو پیش رفت ہے اس سے متعلق بھی, لیکن اب ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. ویسے آج کل نون لیگ کے جو سپوکس پرسن ان کے لیے مسئلہ بھی ہے, رابطہ ہو بھی تو وہ کوئی خاص منطق یا دلیل پیش نہیں کر پاتے. یہ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جی یہ سوال ہم سے کرنا چاہیے. بالکل جی عرفان صاحب. جی یہ جو آج انٹرپول نے اسحاق ڈار صاحب کی کلین چٹ دے دی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں
یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ پچھلے 2 مہینے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، تو یہ کس قسم کی نان پروفیشنل اور بچگانہ جیسی اپروچ ہے؟ مجھے لگتی ہے، ہو سکتا ہے رانگ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا تو جی جو ایکسپیرینس ہے یہ ساری چیز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی ہم نے ایسٹ ٹریسنگ کی ہے، باہر کی کمپنیز کو انوالو کیا، باہر کے لائرس کو انوالو کیا، اس کا کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ باہر کی جو بہت سارے ممالک ہیں یورپ کے اور بہت سارے دوسرے، وہاں پہ وہ ایک طرف تو لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پیسہ انویسٹ کرے، اور پھر جہاں پہ ان کا دل کرتا ہے کچھ لوگوں کو وہ پکڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو ایک عجیب و غریب سی صورت حال وہاں ہوتی ہے، اور وہ پروسیڈنگ بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو وہاں کوئی پروسیڈز آف کرائم حاصل کرنے میں کچھ کامیابی ہو بھی جائے تو اس میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان ممالک کو چلا جاتا ہے جن کو کہ پاکستان ایز اے ایک اسٹیٹ جو ہے دوسری اسٹیٹ کو جو ریکویسٹ کرتی ہے، تو وہ جو ریکویسٹڈ اسٹیٹ ہے جس کو ریکویسٹ کی جاتی ہے سم ہاؤ وہ بھی بہت بڑا اس پہ اپنا شیئر بھی رکھ لیتے ہیں، اور کوئی ایسی خاطر خواہ کامیابی ہوتی نہیں ہے. اور اب تک تو میں نے دیکھا ہے کہ اخراجات زیادہ ہوئے ہیں اس طرح کے آپریشنز میں، اور کامیابیاں جو ہے وہ کم ہوئی ہیں. جی جی یہ انفارچونیٹ ہے، اور یہ میرا یعنی سارا نیب کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی مجھے یہی بتاتا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے انہوں نے چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں سے کوئی ایسی ریکوری نہیں ہوئی. اور آخر میں آپ کو یاد ہے NRO کیس میں تو سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے بڑا زور لگایا تھا، اور انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو بھی گھر بھیج دیا تھا. لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کو خود ہی لکھ کے دینا پڑا تھا کہ پاکستان کے جو صدر ہیں ان کو امیونٹی ہے، انٹرنیشنلی سوورن امیونٹی بھی ہے، اور پاکستان میں بھی ان کو امیونٹی ہے آرٹیکل 248 کے نیچے. تو جب یہ امیونٹی تھی تو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت اس وقت کیوں پیش آئی؟ جی اور جی پھر بعد میں وہ جو اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن ہے وہ ایکسپائر ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ، اور پلس وہاں پہ جب آپ ایکسٹریڈیشن مانگتے ہیں یا وہاں پہ آپ انٹرپول کے ذریعے کسی کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت سے ڈیفینسز کو وہاں بھی اویلیبل ہوتی ہیں ان پروسیڈنگز میں. اور ہمارے لوگ جو ہیں یہاں پہ یہ سم ہاؤ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے ان کو فیس کرتے ہوئے ان کی عدالتوں میں، اور وہاں پہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عرفان صاحب، صرف آخری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب ہیں، یہ کیا عہدہ ہے؟ مشیر برائے یا اسسٹنٹ برائے معاون خصوصی صاحب، یہ ان کو سیک نہیں کر دینا چاہیے؟ یہ کس مرض کی دعا ہے؟ اور دوسرا یہ اس میں ایڈ کر لیں کہ کیا یہ بھی بتا دیں آپ کے علم میں ہو تو پاکستان میں پہلے بھی ایسا ہوا؟ پاکستان میں پہلے بھی کوئی ایسا معاون تھا، مشیر تھا؟ یہ ان کی انتقامی نہیں، ایسا تو پہلے تو کوئی اس طرح کی اپوائنٹمنٹ تعیناتی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ جو ایسٹ ریکوری کا جو فنکشن ہے یہ یا میوچل لیگل اسسٹنس، باہر سے اگر آپ نے لیگل اسسٹنس لینی ہے تو وہ تمام آپ کو نیب کو اختیار ہے. نیب کے قوانین کے تحت نیب ایک اسٹیچوٹری ادارہ ہے جو بنا ہوا ہے، لہذا اس میں اگر آپ اس طرح کا بیچ میں ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانونی طور پہ وہ میرے نزدیک تو اس طرح نہیں ہو سکتا. اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں بھی وہ جو سینئر جج ہیں انہوں نے یہ سوال ریز کیا ہے کہ اس ایسٹ ریکوری یونٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے. جی جی اب دیکھنا ہے کہ حکومت پاکستان ان کی قانونی حیثیت کے بارے میں کیا کہتی ہے سپریم کورٹ میں. لیکن میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غیر ضروری سی چیز ہے، لیکن یہ شاید گورنمنٹ کو باور کرایا گیا ہے کہ یہ بہت فعال یونٹ ہے جو کہ پاکستان میں بہت پیسہ لے آئے گا. تو اگر واقعی یہ بہت پیسہ لے آتا ہے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ صرف باتیں ہیں اور یہ پیسہ لانے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر نیچرلی گورنمنٹ کو غور، پھر اس یونٹ کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ موجود تھے. نظامی صاحب، شہزاد اکبر صاحب کی بڑے عرصے سے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں آئی اور کوئی بڑی گرفتاری بھی نہیں ہے. وی آر مسنگ ہز پریس کانفرنس بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی. یہ اسحاق ڈار صاحب کا ذکر ہو رہا تھا. ایک وہ وضاحت ہے، نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے انہوں نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا، مجھے کہہ رہے تھے کہ جو جی نہیں، مجھے اسحاق ڈار کے قریبی ذرائع نے کہا تھا جی جی کہ آپ نے جو یہ انفارمیشن دی ہے علی ڈار صاحب کی دوبارہ شادی کی، یہ درست نہیں ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب مزید اب دوستوں کی تو کیا مزید اس میں انکوائری کریں؟ ہاں بالکل، میری اپنی تو ذرائع بڑے باوسوق تھے. جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب، یہ تو سارے معاملات اپنی جگہ ہیں. ایک بات بتا دیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ مولانا سے پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟
دیکھیں نا آج تو ویسے بڑا اجلاسوں کا دن تھا. کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی, خان صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کی, مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کی, مسلم لیگ کی ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, لیکن نتیجہ تو کوئی خاص نکلا نہیں. اور اب سب سے بڑی میٹنگ جو ہے وہ رہبر کمیٹی کی جاری ہے, جی جاری ہے, جس میں مولانا نے بجا طور پر برمی کا اظہار کیا کہ بھئی کہ میں نے نہر والے پل تے بلا کے سونا مائی کتے رہ گیا. کتنے رہے, وہ مائی جو ہے وہ نہر سے پل پہ آ کے جلسہ کر کے تو مائی جی واپس چلے گئے. آج بھی وہ موجود نہیں تھے وہاں, بلاول صاحب بھی نہیں تھے. ان کی پتلی کمریا جو ہے اس کو بھی آرام ہی نہیں آتا. یہ نظامی صاحب سوال یہ ہے کہ مولانا, سوال یہ ہے کہ مولانا کا سوال تو ٹھیک ہے کہ بھئی سارے پاپڑ میں بیل رہا ہوں اور آپ ان کا نہیں تو کیا مولانا کو نہیں تھا پتا کہ شہباز شریف کی تو پالیسی یہ اکثر رہتی ہے کہ جاگتے رہنا ساڑھے نہ رہنا. لیکن اب بات پتہ کیا ہے دونوں کی. آپ نے بلاول صاحب کا ذکر کیا, بھئی بلاول صاحب جو ہے نئے الیکشن ہو جائیں گے تو کیا مل جائے گا ان کو؟ کچھ بھی نہیں, ابھی تو حکومت ہے ان کی. اس سے بھی جاتے رہیں گے, نئے الیکشن ہوئے شاید, جی ایسے ہی صورتحال ہے. تو وہ کیوں خواہ کا یہ پنگا لیں؟ دوسری یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ جس کو جو سو کالڈ یہ جمہوریت جس کو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے, نہ ہونے کے باوجود جمہوریت تو ہے نا. ریلیف تو ایک منٹ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا نواز شریف کو, لاہور ہائی کورٹ نے اس سے پہلے ریلیف دیا میں نواز شریف کو, جی محترمہ مریم کو لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دی. سپریم کورٹ کی میں بات نہیں کرتا بھائی, کوئی نہ کوئی تو کورٹ سینکشن کر رہے ہیں نا. جی ایسے ہی, اور کافی صفحے متم مچی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے حواریوں میں. تو یہ چیز جو ہے اس کے ہوتے ہوئے اب اگر اب زرداری صاحب سے اگر کوئی بہائنڈ دی نیگوزیشن چل رہی ہے اومنی گروپ کے حوالے سے, تو وہ تو پہلے نیگوزیشن ہوگی, اتنے پیسے دے نہیں تو فارغ ہوں. اس کے باوجود جو یہ ہو رہا ہے سب کچھ, اس کے ہوتے ہوئے جب تک کہ کوئی ریسیٹ نہیں ہوتا, اب حکومت اور ان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ہو سکتے مولانا 2 دن میں واپس چلے جائیں. جی ایسے ہی ہے جی, اس چیز کا امکان ہے کبھی. اچھا وہ اس میں چودھری شجاعت بھی کود پڑے, اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ چودھری شجاعت کی سگنیفیکنس کیا ہے. لیکن نظامی صاحب, شہباز شریف کی جو پالیسی تھی ود ان پی ایم ایل این وہ ڈیفرنٹ تھی اور وہ ٹکراؤ کی نہیں تھی. جو اس وقت آپٹکس ہیں شہباز شریف کی پالیسی کے, آپ کہہ لیں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور دوسری جانب نون لیگ کی جو سیاسی قیادت کو ریلیف مل رہا ہے, میاں نواز شریف کو ضمانت مل گئی, مریم نواز کو ضمانت مل گئی, شاہد خاقان عباسی علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں منتقل ہو گئے. اس سے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این میں شہباز شریف کی لائن جو ہے جی اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے, پذیرائی ملنا شروع ہو گئی ہے. حاصل ہوئی ہے. اچھا, اور شہباز شریف صاحب کی ٹوٹل پارٹیسپیشن, انہوں نے پہلے تو بہانہ لگایا کہ بلاول صاحب شریک ہوں گے تو میں ہوں گا. کمر میں بھی درد ہوا بیچ میں, کمر میں درد ہو تو ہول ہارٹڈ ہاف ہارٹڈ ہے. اب وہ کہتے دیکھیں نا اس میں فیملی بھی ان کی انوالوڈ ہے. جی وہ بھی کہہ رہے ہیں, ان کے بچے لندن سے فون کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کی والدہ کو بھی شہباز شریف نے, جو ان کی بھی والدہ ہے, کہہ کہ یہ بھائی جان کو سمجھاؤ. اور پھر یہ ایک دلیل یہ دی گئی ہے کہ یار آپ پہلے بھی تو چلے گئے تھے نا لاہو لشکر جی سب کچھ, اور پھر آگے وزیر اعظم بھی بن گئے, پھر دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ اس وقت اپنے آپ کی صحت کو ٹھیک کریں. تو یہاں آ کے شہباز شریف کی لائن جو ہے پریویل کر گئی. اس لیے میرے نزدیک اس وقت مریم جو ہیں, جو کہ ایک بڑا ان گائیڈڈ میزائل ہے اس حکومت کے لیے اور ان کے بیکرز کے لیے, وہ بھی. اور جب وہ گرفتار ہوئی تھی تو ان کی تحریک بڑے مومنٹم میں تھی, ہائی مومنٹم میں. ہاں, یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے کیا, جی جی جی, اے پی سی میں کسی میں جاتی ہیں, رہبر کمیٹی میں شرکت کرتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ اگر دھرنے پہ نہیں بھی جاتی تو وہ پالیٹکس میں عملی طور پہ آتی ہیں. یہ فی الحال اپنے والد صاحب کی, لیکن دیکھیں نا 2 چیزیں, 7 کروڑ روپے کی ان سے زر ضمانت لی کی, 2 مچلقے داخل کرائے, جی جی, پاسپورٹ لے لی. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کہیں کہ عدالت نے ان کو کلین شیٹ دے دی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ مریم جو ہے واقعی, کیونکہ دیکھیں نا ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ تو ہے نا پوزیشن, جی جی, کہ جو دونوں بیٹے ہیں باہر ہیں میاں نواز شریف, جی جی, والدہ ان کی انتہائی ضعیف ہیں. آصفہ جو ان کی بہن ہے میاں نواز شریف نے, جی, ان کو منع کر دیا کہ اب یہاں نہ آئیں. جی جی,
کوئی پتہ نہیں ان کا. ٹھیک. تو آ جا کے پھر مریم ہی بچتی ہیں جو والد کا اس وقت سہارا ہے اور وہ والد کو. تو اس لیے یہ مجھے تو کوئی اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ٹھیک ہے کہ شی ول ناٹ بی ٹیکنگ اینی ایکٹیو پارٹ. چودھری شجاعت صاحب بھی اب اس مشن میں کود پڑے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کیونکہ جب وہ واپس آئے تھے جرمنی سے تو اس وقت نالاں تھے پی ٹی آئی سے. ابھی چودھری شجاعت صاحب کی انٹری عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہے یا کوئی اور کسی نے کہا ہے مشن؟ یار دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت جو ہے نا ایک انتہائی وزادار آدمی ہیں. کوئی بھی انسان ان کے گھر کتنا بڑا بھی مخالف ہو جی وہ جائے گا, وہ ان کو روٹی کھلائیں گے, جی عزت دیں گے. روایت ہے ان کی, سیاسی روایت. مثلا مولانا فضل الرحمان گئے ان کے پاس تو ان کو کچھ پاس تو ہے نا اس چیز کا. بالکل ایسے. اور مولانا فضل الرحمان کو ہی پتا تھا کہ یار شجاعت جو ہیں حالانکہ سیاسی طور پہ ان کے مخالف ہیں لیکن یہ انسان ہے, اس سے بات ہو سکتی. اچھا یہ وضاحت مولانا میں بھی ہے نظامی صاحب ویسے؟ پرانے طرز کے لوگ ہیں نا. جی جی. حالانکہ مولانا اتنے بائی دی وے از ناٹ دیٹ اولڈ جتنا سمجھا جاتا ہے ان کی. ہاں اتنی عمر نہیں ہے جتنے وہ نظر بھی آتے ہیں ویسے, ود ڈیو رسپیکٹ. ہاں یہ میرا خیال ہے کہ ارلی 60 میں ہوں گے. ہاں ارلی 60s میں. میں ویسے ابھی دیکھ بھی لیتا ہوں کہ ایگزیکٹ عمر مولانا صاحب کی کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو بات یہ ہے کہ دوسری طرف جی میں آپ کو لے چلتا ہوں. مولانا فضل الرحمان تھے تو کردار کا مظاہرہ کیا جا کے وہاں. جی. سب سے زیادہ اپنے حریفوں کی کن کو ضرورت ہے؟ حکومت کو. ابھی شہباز شریف یہ شجاعت صاحب نئے آئے تھے جی. تو میں ان سے کھانا کھانے گیا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہم نے کسی کو نہیں بلایا ہوا دونوں بھائی, آج ہم نے دل سے باتیں کرنی ہیں آپ. اور انہوں نے کھول کے اپنے گلوں کا ذکر کیا. ان میں بلا واسطہ طور پہ ایک گلہ یہ بھی تھا, وہ خوش تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے شخص تھے جو ان کو فون کیا ہوا تیمارداری کی, اور عمران خان آخری. اچھا. اور خان صاحب گئے ان کی طبیعت پوچھنے؟ خان صاحب تو نہیں گئے, گورنر صاحب گئے, بزدار صاحب گئے, ترین صاحب گئے. اس کو خان صاحب کو ضرورت ہے ان کی. خان صاحب کو ضرورت ہے اور جانا بھی چاہیے اخلاقی طور پہ. تو خان صاحب جو ہیں جب وہ ان چیزوں سے مبرہ ہیں پھر اگلے لوگ ان کے نوکر تو نہیں لگے ہوئے نا. بالکل ایسے. تو ہو سکتا ہے کہ چودھری برادران ان کی اس وقت تھوڑی سی مدد کر دیں, لیکن خان صاحب کو بھی اپنے طور طریقے جو ہے نا جی جی وہ بدلنے چاہیے. ویسے نظامی صاحب یہ بریک کے بعد بھی اس پہ بات کریں گے. یہ جو وزیر جو بالکل نئے لوگ ہیں, پہلی بار وزیر بنے, میں جسٹ کل سوچ رہا تھا چودھری شجاعت کی سیاسی بصارت اور بصیرت کا تو عشر اشیر بھی نہیں ہے یہ لوگ. میں بھائی دیکھیں ایک چھوٹی سی پارٹی کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ تو رکھا ہوا نا. جی بالکل ایسے, بالکل ایسے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ یہ بھی بات کریں گے کہ مولانا کے بہت سے قریبی ساتھی کیا وجہ ہے کنٹینر پر سٹیج پر نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, سٹیج پر نظر نہیں آتے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب چودھریوں کے حکومت کے جو آپس میں معاملات چودھری برادران کے وہ تو خیر اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ چودھری شجاعت والا کارڈ اس سارے ماحول کو ان کے معاملات ایک ہی ہیں کہ بزدر صاحب یہاں چیف منسٹر رہے جی, اور وہ تو ہے نا. تو بنیادی طور پہ دوسرے کہ اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مونس کو وزیر بنایا نہ بنایا, جی جی وی آر ناٹ بادرڈ. لیکن ان چیزوں کا وہ جو میں نے آپ کو بتائی نا بات, جو ڈیلنگ ہے نا پرسنل رکھ رکھاؤ, وہ اس پہ تھوڑا ہے مسئلہ. وہ بھی میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرایا جی جی ان کے کچھ لوگوں کو کہ بھئی آپ میں کچھ جانا چاہیے. پھر یہ لوگ گئے. اچھا وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کروایا, اس کے بعد وہ دوڑنے لگی تھی گورنر کی, وزیر اعلیٰ کی, نام نہیں لینا چاہتا. جی جی جی. چلیں نظامی صاحب یہ تو اچھا ہو گیا, اور وہ آج ان کو کام بھی آ رہا ہے, حکومت کو وہ پوائنٹ آؤٹ کروانا آپ کا آج کام آ رہا ہے. چودھری شجاعت کا یہ کارڈ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا اور اپوزیشن کی یہ ساری جو اس وقت ماحول رچایا ہوا ہے اس ماحول کو زائل کر دے گا؟ کوئی مڈل وے, کوئی نیگوسیشن ہو, کسی نتیجے پہ نکل جائیں گے؟ یہ بڑی یعنی دو بڑے گیپ جو ہیں وہ بڑے وسیع ہیں. ایک طرف ریزگنیشن مانگی جا رہی ہے جی, اور نئے انتخابات, اور کوئی حکومت جو ہے اور نہ جانی چاہیے اس طرح. مطلب میرے نزدیک
میں اس کی کبھی حمایت نہیں کروں گا جی کہ اسٹریٹ پاور سے ایک حکومت کو نکال دیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا تو مسئلہ یہ ہے ان کو 22 نمبر گھر مل جائے کشمیر کمیٹی والا جی اور ڈیزل کی پرمٹ مل جائے. جس شخص نے پورے ملک کو آگے لگایا ہوا, جی ساری سیاسی جماعتیں جو ماسوائے پی ٹی آئی کے تقریباً جو سب مولانا کے ساتھ ہیں, سب مولانا جو نہیں لیڈر ساتھ ہیں وہ بھی خاموش ہیں. جس طرح آپ نے خود کچھ میاں نواز شریف کے عمران خان کے حواری بھی جی 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 وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہی ول گیٹ ریپ آن دا نکلس, جی جی. اور کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نہیں کہ کوئی تبدیلی مولانا, آئی ہے, وہ والی تبدیلی نہیں جو خان صاحب کہتے تھے. جی جی تبدیلی آئی ہے کہ 7 نومبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا جی جی اور پارلیمنٹری میٹنگ میں عمران خان صاحب کہہ رہے کہ ابھی آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں. جی جی. اور خود عمران خان صاحب سورج دوسری طرف سے نکل رہا ہے کہ وہ قومی پارلیمنٹ اسمبلی میں جانے کی بات کر رہے ہیں, خطاب بھی کریں گے, نہیں وہ انتخاب اس پہ بحث کریں گے دھرنے کے اوپر, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو, اعتماد میں لیں گے پارلیمنٹ کو. اور اس کریڈٹ پہ گوز بحث ٹو مولانا مولانا صاحب. مولانا کو اور بھی بہت سے کریڈٹ جاتے ہیں نظامی صاحب. لیکن ایک سوال, یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ کر دی ہے, اگر مولانا کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا, آپ کو لگتا ہے مولانا اتنے سیاسی نابل تھے, یا مولانا ان سب پہلوؤں کو مد نظر رکھنے کے بعد لیکن میں نے اس پروگرام میں شاید ذکر کیا تھا پہلے کہ مولانا کی ایک تو جس طرح چودھری شجاعت کا ذکر کیا نا, ایک تو ان کی جو کیپیسٹی ہے سب کو ایک لڑی میں پرونے کے رکھنا, وہ تو انہیں کر لیا ٹھیک ہے نا. متحارب قسم کے گروپوں کو اکٹھے لے آئے, یہ کریڈٹ تو دینا. بالکل ٹھیک, مخالفین میں چودھری شجاعت کے گھر بھی چلے گئے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری ان کی اسٹرینتھ ہے جو نواب نصر اللہ کی نہیں تھی, یہ نواب نصر اللہ بھی کرتے تھے اینٹی گورنمنٹ الائنس بنانے میں, وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی سپورٹ بیس ہے, اسٹریٹ پاور ہے, اسٹریٹ پاور, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کا بھرپور اس پر ڈسپلن ہے جی, کہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا, کوئی بس نہیں جلی, یا تو معمولی چیزیں وکیلوں کا جھگڑا ہو تو. اور نظامی صاحب ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے, بڑے آئی تھنک بڑے لمیٹڈ ریسورسز میں وہ مینیج کر رہے ہیں اس چیز کو. اتنا پیسہ مولانا کے پاس نظر نہیں آ رہا دھرنے کے آپٹکس سے جتنا شاید جب پی ٹی آئی نے دیکھیں نا, یہاں تو کوئی ڈی جے بانٹ نہیں ہے, ہاں جی کوئی رضاکار ان کے سر دل و جان سے کام کرنے میں پنڈال میں گیا ہوں, دیکھیں وہ جو ان کی وہ والی چیزیں نہیں ہیں جو وہ جو گوچی جی جی دھرنا تھا اس طرح کا دھرنا. اچھا اس میں لیکن ایک اور بات, مولانا کے اپنے قریبی دیرینہ ساتھی کچھ ایسے ہیں جو مولانا جن سے ناراض ہیں. بظاہر وہ جے یو آئی کا چہرہ ہیں اور ٹی وی پہ میڈیا پہ لوگوں کے سامنے وہ اس وقت اپنی جماعت کو بھرپور انداز میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن وہ کنٹینر پہ نہیں ہیں, اسٹیج پہ نظر نہیں آتے نظامی صاحب. اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مولانا کو آزادی مارچ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا, جن میں مولانا شیرانی ہیں, مولانا گل نصیب ہیں, حافظ عبداللہ ہیں, مفتی کفایت اللہ ہیں, حافظ حسین احمد صاحب ہیں, اور کچھ اور لوگ. جے یو آئی فے میں بھی یہ ہوا ہے کہ کچھ نئے لوگوں نے یہ ایک اور چیز آپ دیکھیں ستم شریفی کہ محمود خان اچکزئی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. الیکشن میں ان کی مخالفت کی اور وایا ان کو, جی آپ کٹھے. یہ بھی تو عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے نا کہ انہوں نے بدترین مخالفین کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا. نظامی صاحب یہ محمود خان اچکزئی صاحب, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہر دور میں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ نمایاں نظر آئیں؟ اف یو ریممبر جب ظفر اللہ جمالی کا الیکشن ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر, وزیر اعظم کا انتخاب, تو یہ ووٹ ہی نہیں دیا تھا. ہی واز دی اونلی ایم این اے ہو واز سٹنگ اوور دیئر, اور وہ بیٹھے رہے. اور اس طرح ابھی بھی ان کا یہ ہے کہ یہ الیکشن میں مخالفت. دیکھیں نا یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں اتنی بھی چھوٹی نہیں جتنی شیخ رشید کی ٹانکا پارٹی ہے. جی جی جی, کچھ نہ کچھ تو ہے نا ان کی. جی پختونوں میں ایک بلوچستان میں بالخصوص سپورٹ ہے. جی شیخ رشید تو بالکل زیرو ہیں, اور آج انہوں نے اپنے کچھ ریلوے افسروں کو معطل کر دیا. بھائی قوم کا مطالبہ ہے کہ آپ مستعفی ہوں. وہ اتوار تو بیت گیا جس کو بتانا تھا انہوں نے, ہاں کہ میں اتوار کو پہلے انہوں نے کہا تھا میں 25 اکتوبر کو, بڑے پچھلے مہینے کی بات ہے, جی انکشاف کروں گا. 25 اکتوبر آئی نہیں, اتوار کو میں بتاؤں گا کہ میں استعفیٰ دوں گا نہیں دوں گا. اور بھٹا کھا گئے.
ہفتے کو غالباً دیگر وزراء کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور ML1 کا ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ جمعہ یا ہفتے کو وہ شیخ صاحب نے وہ اتوار بیت گیا، بتایا نہیں کہ ہوا کیا. کوئی بتا دے وہ 70 لوگ جو شہید ہو گئے. خان صاحب کو 2-3 چیزیں کرنی چاہیے میرے. جی اگرچہ شاید کہا جائے کہ میں کرپٹ لوگوں کی، ایک تو ان کو یہ آرڈیننس فیکٹری بند کر دینی چاہیے. کون سی آرڈیننس فیکٹری؟ ناٹ وہ آرڈیننس فیکٹری، یہ صدارتی آرڈیننس کی پرائم منسٹر ہاؤس میں جو لگی ہوئی ہے، جس سے صدر کو انگوٹھا لگا دیتے ہیں. جی قانون سازی ہونی چاہیے. کمیٹیوں میں اپوزیشن کا مل کرنا چاہیے، اپوزیشن سے ہاتھ ملانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ نیب جیسے جو قانون ہیں ان میں اس کو پرسن اسپیسیفک یا کسی کے اسپیسیفک بنانے کی بجائے جی ایک واقعی احتساب کا قانون بنانا چاہیے جس میں کوئی دیوار سے لگا ہوا نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے سب سے پہلے یہ نیب کے تحت جس طرح لوگوں کو اندر کیا ہوا ہے بغیر الزام کے ان کے لیتے جاتے ہیں، اس میں جو بیل کا پہلو ہے وہ ڈال کے ان کو آزاد کرنا چاہیے. کچھ ڈیفیوز تو ہونا سچویشن. بالکل ایسے بالکل اب ٹھیک مجھے ٹھیک ہے آپ کہیں گے جی میرے کرٹک جو ہیں وہ PTI کے جو لوگ ہیں وہ مجھے کہیں گے جی میں کرپٹ لوگوں کی حمایت کر رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کا جو ڈھونگ ہے نا، اور میں NRO نہیں دوں گا اور چھوڑوں گا نہیں. جی خدا کا واسطہ خان صاحب. ٹھیک ہے. اچھا نظامی سے بھی آرڈیننس کا آپ نے ذکر کیا. ایک اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، جو اسلام آباد جو الیکشن کمیشن کے 2 نئے اراکین کو تعینات کیا گیا تھا آرڈیننس کے ذریعے. جسٹس صدر مولانا نے جو آج کل ان کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، 4 ہفتے کا نوٹس دیا دسمبر تک کہ بھئی آپ جو ڈیو پروسیس ہے، یعنی آپ بلیٹنٹلی ڈیو پروسیس کی خلاف ورزی. اگر آج اگر الیکشن اناؤنس ہو جائے تو دیر از نو الیکشن کمیشن. اگر آپ پراپرلی کانسٹیٹیوٹ جی نہیں تو وہ ڈیو پروسیس میں تو حکومت کو شہباز شریف سے بات کرنی ہوگی. جی آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے. تو یہ تو ڈیو پروسیس تو ایسے چلتا ہے نظامی صاحب، اور یہ روایت نہیں ہے PTI کی. اگر عمران خان صاحب جی مکہ نہیں کرتا، جی یہ تو ان کا حال ہے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. گورننس کا حال ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. پرائم منسٹر اپنے بیان میں کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا، اور اپوزیشن چاہتی مجھ سے یہ 3 لفظ ہے. دوسری جانب نواز شریف پھر کیوں ہٹ در میں؟ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بضد ہے کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہی نہیں ہے، بغرض علاج بھی نہیں جانا ہے، پھر NRO مانگ کون رہا ہے؟ ان کے ساتھ کسی NRO کی بات نہیں ہو رہی میرے علم میں. اچھا ٹھیک ہے. نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آپ پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.